अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसी ख़बरें हम चुन लेते हैं जो आजकल के हवाले से इश्यूज़ अहम है, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पे मेहमान शख्सियात मौजूद होंगी। मेरे साथ जो पहली शख्सियत हैं, मुख्तसर तारफ़, वही लफ्ज़ों और तजिए के माहिर, तजिया कार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी, नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। और उनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी भी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो जो शख्सियात हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, ऑनलाइन भी हमारे साथ शख्सियात होंगी, जैसे जैसे आएंगे उस तारफ़ का सिलसिला शुरू रहेगा। लेकिन अभी मैं सबसे पहले जाऊँगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब की जानिब, क्योंकि जो गुफ्तगू मैं करना चाहता हूँ लीडिंग स्टोरी है और अखबारात की ज़ीनत बनी है ये ख़बरें, और वो ख़बरें हैं एजुकेशन से मुतल्लक, तालीम से हवाले से। और तालीम के हवाले से क्योंकि वबाई मर्ज़ का हमें सामना है और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कल हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि 15 सितंबर से 6 माह के बाद 15 सितंबर को तालीमी इदारे दोबारा खोले जाएंगे, और उन्हीं हवालों से मशावरत भी हो रही है। लेकिन सबसे पहला या अहम इशू ये है कि ये फ़ैसला कैसा है, फ़ैसला कर लिया गया है, इसके मुहर्रकात क्या हैं, मशावरत की सूरत हाल, और ये सारी की सारी सिलसिला आगाज़ करूँगा मैं नदीम रज़ा साहब से। नदीम साहब, हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया। हाँ, हुकूमत जैसे पहले फ़ैसले किए जा रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पर, जब से ये देखते हैं ये वबा जब से आई है पाकिस्तान में, ये उस वक्त से हम देख रहे हैं जो फ़ैसले किए जाते हैं उजलत में, जल्दबाजी में फ़ैसले किए जाते हैं। उसके बाद सोचा जाता है कि अब करना क्या है इसका। उससे पहले जो भी SOPs का तो हम नाम सुनते आ रहे हैं मुस्तकिल, जब से कोरोना आई है, कोरोना के साथ ही SOP का लफ्ज़ भी आया है, यानी कि समाजी फ़ासला, आपस में मेल मिलाप में फ़ासला रखा जाए, बिल्कुल अंडरस्टूड ये है। और फिर एक मास्क लाजमी करार दिया गया है। तो ऐसे में इसमें जो स्कूल खोलने का जो फ़ैसला किया गया है 15 सितंबर से, और इससे पहले भी हमने देखा कि 2 या 3 दफ़ा इस तरह के फ़ैसले किए गए, ऐलानात किए गए हैं, लेकिन वो अमल दरामद नहीं हो सका। क्यों? कि वबा कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ये मज़ीद फैलती जा रही है जिस तरह से वो ये चीज़ें चल रही थी हमारे पास। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो हैं वालिदैन। अच्छा, उनका कहीं ज़िक्र नहीं है, उनसे कोई मुशावरत नहीं है इसके अंदर। जो वज़रा ने फ़ैसला किया जो भी है, वो यकीनी सी बात है उसमें ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उन्हें मद्देनज़र रखा होगा। लेकिन वालिदैन जो इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, क्योंकि बच्चे नहीं जाएंगे तो तालीम किसे देंगे। क्यों? वालिदैन इस वक्त घबराहट का शिकार हैं, परेशान हैं जो सूरत हाल चल रही है, क्योंकि इस वबा का यही कहा जा रहा है, हम तो जब से वबा आई है वज़ीर आज़म भी यही बारहा कह रहे हैं, इसमें जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वो बेशतर, यानी कि वो जो बड़ी उम्र के लोग हैं, इसका मतलब है बच्चों के दादा दादी नाना नानी, वो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके लिए क्या आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, उन्हें किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा, और बच्चों में सैनिटाइजेशन का क्या होगा, मास्क किस तरह से लगाएंगे, क्लासरूम में बच्चों को कैसे बिठाया जाएगा एक क्लास लेकिन में। नदीम साहब, अगर एक बड़ी अहम बात है कि ये जो बातें आप कर रहे हैं, बड़े गहराई की बातें हैं, बड़ी सोच की बातें हैं, मशावरत की बातें हैं, कि ये सारे मामला डिस्कस तो होने हैं, आखिर हुकूमत क्यों जल्दबाजी कर जाती है? मेरा सवाल यहाँ तक महदूद नहीं है, मैं आगे इसको बढ़ाऊँगा। वो इसलिए कि हमने पहले भी फैसले देखे, पहले भी ये फैसले हुए, इतने माह बाद ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वबाई मर्ज़ का आपको सामना है, कोरोना का सामना है, आपने हल तो ढूंढना है, और तालीम एक ऐसा इशू है कि उस पर जाना ही जाना है आपको। हर हवाले से कौम के मामार जो है उनका मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। यानी ये तमाम सूरत हाल जो है, इसको अगर मद्देनज़र रखें तो आपको नहीं लगता कि फ़ैसला करने में भी जल्दबाजी की जाती है? और दूसरा, मशावरत का तो अच्छा खासा फुकदान है, जो पहलू आप बता रहे हैं, क्या ये हुकूमत ने सोचे नहीं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सोचा होगा, लेकिन इसमें माइनस पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स कहाँ हैं? उनका अमल दखल कहाँ है? क्या उनसे मुशावरत की है? उन्हें बताया गया है कि जो स्कूल हम खोलने का फ़ैसला हमने किया है, गो के ये मशरूत है, क्योंकि अगस्त में जाके 2 बार फिर मुशावरत होनी है, अगस्त के स्टार्ट में और अगस्त के आखिर में, क्योंकि वक्त है। अच्छा, इस दौरान ये भी देखें कि आपके पास त्यौहार आ रहे हैं बड़े, उसमें बकरीद आ रही है, फिर 14 अगस्त आ रहे हैं, उसमें तकरीबात हुआ करती हैं, शायद उस तरह से ना हो जो हमने पिछले साल हमने तकरीबात की थी।
پھر اس کے بعد سپتمبر میں ماہ محرم آ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے مجالس ہوتی ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اس میں بڑی تعداد میں کیا ایس او پی اس کی ہم نے بنائی ہیں، یہ بچے کس طرح متاثر ہوں گے، اسکول جاتے ہیں کیا ہم نے چائنا کی طرح جیسے اسکول میں بچے جاتے ہیں ان کو گیٹ پر ہی سینیٹائز کیا جاتا، ماسک ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ کی جاتی ہے. پھر ایک کلاس میں اگر 30 بچے ہیں جو ابھی معمول کے مطابق جو پہلے اسے کرونا سے پہلے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، کیا اب وہ 30 بچے 30 بیٹھیں گے، 10 بیٹھیں گے، کتنے بیٹھیں گے؟ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ 6 فیٹ کا اس میں ڈسٹینس رکھا جائے گا، تو کیسے اس میں صورتحال کو آپ بہتر بنائیں گے؟ اس کا والدین کو اس کا جواب چاہیے. ایک بڑا باریک نقطہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور میں جس طرف واضح طور پہ جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بلکہ میں نے آپ کے بہت سارے تجزیوں میں یہ بات بھی سنی، اس سے پہلے بھی جب یہ فیصلے ہوتے تھے تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جن سے ریلیٹڈ یہ باتیں ہیں، جن سے یہ لنکڈ چیزیں ہیں، ان سے تو پوچھا نہیں جاتا اور فیصلہ دے دیا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیں کہ یہ آگے بڑھتے ہوئے بہت ساری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو منسلک ہیں؟ دیکھیں وہی چیز ہے نا، جیسے آپ نے کووڈ-19 کی پالیسی بنا رہے ہیں، آپ اس میں لاک ڈاؤن سے متعلق بارہا ڈیفائن کریں کس طرح سے لاک ڈاؤن چاہیے، اور لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں تو تب بھی جو اسٹیک ہولڈر وہاں پہ ڈاکٹر سے ان سے مشاورت نہیں کی، اور یہاں پہ ہیں اسٹیک ہولڈر سب سے بڑے پیرنٹس ہیں، وہ اسکول کے بالکل ہیں، اساتذہ ہیں، میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں استاد، یہ بھی وہی ہے، سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر یہ بھی ہیں، لیکن پیرنٹس ہیں، یہ جب پڑھائیں گے کہ جب بچے اسکول آئیں گے تو اسی وقت ان کا کام شروع ہوگا. ندیم صاحب، کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر منور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم ایشو، بہت بات ہم نے گفتگو کی، لیکن اب تو یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ 6 ماہ بعد اب جو ہے 15 ستمبر کو ادارے کھلیں گے، تعلیمی ادارے، اور ندیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ واقعی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا تھا، تو یہ فیصلہ جو کر لیا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، موسٹ ویلکم. اور یہ سچویشن اس طرح کی ہے جس میں آپ کے ہی ایک پروگرام کے اندر جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کا کہ ہم ایک مشاورت کریں گے صوبوں کے ساتھ، بالکل، تو وہاں پہ ایک پوائنٹ میں نے ریز کیا تھا کہ یہ فیصلہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اسٹیک ہولڈرز دوسرے، جس کا ندیم رضا صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ والدین اور پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک، جب تک ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے یہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 50% سے زائد بچے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں، اور خدا نخواستہ پرائیویٹ سیکٹر اگر آج بند ہو جاتا ہے تو حکومت کے اوپر جو وزن پڑے گا، کیا حکومت کے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود ہے تاکہ ان کو ٹیکل کر سکیں؟ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، حکومتی فیصلے کو سمجھنے کے لیے، اور جو پرائیویٹ جو ایسوسیشنز ہیں ان کے جو اس کے اوپر اعتراضات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں فنامنالوجی اپروچ اڈاپٹ کرنی ہوگی. یعنی وی ہیو ٹو پٹ آور سیلف ان ٹو دا شو آف دیم. ان کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے. حکومت کے اوپر بھاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو بچائے. اب خدا نخواستہ اس اسکول ادارے کھلنے کی وجہ سے، کالجز اینڈ یونیورسٹیز کھلنے کی وجہ سے، جس میں سے کچھ یونیورسٹیز نے خود بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ ہاسٹلس میں بچے اکٹھے رہیں گے. اکٹھے رہنے کی وجہ سے جو کرونا وائرس ہے اگر اس میں شدت اختیار ہو جاتی ہے اور آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے وہ اس سے شدید متاثر ہوتا ہے، جو ہاسپٹلس کے اوپر ابھی ہمارے اوپر وزن ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال کو آپ ٹیکل کس طرح کریں گے؟ اگین حکومت کے اوپر کرٹیسزم ہوگی. پرائیویٹ اسکول کا جو موقف ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. پرائیویٹ اسکول یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ادارے بند ہونے کی وجہ سے پیرنٹس پوری طرح فیسیں نہیں دے رہے اور 50% مکمل طور پر اسکول بند ہونے کے قریب ہیں، جس سے 10 لاکھ ٹیچرز بے روزگار ہوں گے، تو روزگار پرووائڈ کرنا بھی اسکول کا کام، حکومت کا کام ہے. اگر وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ 10 لاکھ گھر آپ کے متاثر ہونے جا رہے ہیں اور غربت میں اضافہ ہوگا. لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم جو اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ صبح 7 بجے سے 10 بجے تک اسکول چلائیں گے،
اور پھر اس کے بعد سیکنڈ شفٹ چلا دیکھیں گیا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کا کہنا ہے نا کہ یہ اسٹینڈرڈ ایس او پیز جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی, ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آئی. یہاں پہ میرا ایک سوال ضرور ہے, آپ کو بینگ ٹیچر اگر میں گفتگو کروں اور ندیم صاحب کو بینگ پیرنٹ گفتگو کروں تو میرے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس فیصلے میں دونوں اطراف سے یعنی دونوں سائڈوں کو اگنور کر دیا گیا, دونوں سائڈز کو, والدین کو بھی اور ٹیچرز کو بھی. تو یہاں پہ آ کے اگر میرا سوال یہ ہو ندیم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ والدین کے جو ہیں وہ کنسرنس وہ زیادہ اہمیت نہیں کے وہ حامل؟ بالکل ہے, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اتنے 10 لاکھ ٹیچر جو ہیں بے روزگار ہو سکتے ہیں اور جو والدین فیس پوری نہیں دے رہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, وہ بالکل ہے چھوٹے جو اسکول ہیں یعنی کہ لو کاسٹ کے جو اسکول ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فیس کا وہاں پہ ایشو ہے. جو بڑی جو اسکول چینز ہیں بیسکلی ان کی طرف سے پرابلم کریٹس ہوتی ہیں, ان کا کوئی ایشو نہیں ہے, ان کے تو واؤچر آ جاتے ہیں. وہ آن لائن کلاس میں بھی اس وقت تک نہیں بٹھاتے بچے کو, پاسورڈ اس وقت تک نہیں دیتے کہ جب تک وہ واٹس ایپ نہ کر دیں آن لائن فیس ڈپازٹ کرانے کی. تو یہ صورتحال ہے. اگر ان کی 20% بھی فیس اگر کم کر لیں تب بھی 30 سے 40 ہزار فیس بنتی ہے, کم سے کم ان کی بن رہی ہے فیس. ندیم صاحب مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے ہوگی, ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں میرے ساتھ اس وقت آن لائن شخصیت موجود ہیں, محترم جناب سید وجاہت صاحب, آن لائن ایجوکیشن ایکسپرٹ ہے. السلام علیکم وجاہت. السلام, کیسے ہیں آپ سر؟ السلام علیکم وجاہت. جی السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میرے خیال میں آڈیو کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے, جیسے یہ صورتحال کلیئر ہوتی ہے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے ایک وہ ہے کلاس, ایک ہے جو بڑے اسکولز ہیں جہاں پہ 3 ماہ کی وہ لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک وہ کلاس ہے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کی منتھلی فیس دی جاتی ہے, وہ بھی کم ہوتی ہے فیس, لیکن جو فیس جو کم دے رہے ہیں ان کے ریسورسز کیا ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے, ان کے کیا ہیں کس طرح سے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تعلیم اور یہ ہیلتھ سسٹم ان کا ہوتا ہے, لیکن جب سے پرائیویٹائز کیا ہے پورا ان کے اوپر ڈال دیا, چینز کے اوپر, وہ بھی ایک قسم کی, میں اس طرح سے نہیں کہوں گا, وہ بھی جو بڑی چینج ہیں وہ بھی ایک مافیا کنسیڈر کی جا سکتی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے, جو پالیسیاں بنا رہے ہیں, جو فیسوں کا اسٹرکچر رکھا ہوا ہے. اگر ابھی بھی وہ جو فیس کا واچر بھیج رہے ہیں اس کے اندر ساری وہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں جو فیسلٹیز بچے اویل نہیں کر رہے ہیں, بچے نہ انٹرنیٹ اویل کر رہے ہیں, نہ دوسری جو ایکسٹرا کریکولم جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کر رہے, لیکن فیس وہ چارج کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. وہ اگین جو ڈاکٹر صاحب کی بات ہے, اسکول بند ہونے شروع ہوئے, بالکل ہے. جیسے کراچی کی مثال دوں میں آپ کو, 5,000 تقریباً 5,000 پرائیویٹ اسکول ہیں, جو چھوٹے بات کروں, بڑی چینز کی نہیں, وہ بھی اسکول بند ہونے شروع ہو گئے وہاں پہ اسی فیسوں کی وجہ سے. تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹیچرز کو بھی دیکھے اور پیرنٹس کی جو کنسرن اس کو دور کیا جائے. میں وجاہت سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم وجاہت. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ چلیں اب آپ گفتگو کا حصہ ہیں, اور اس سے پہلے کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے حکومتی فیصلہ آیا ہے کہ 15 ستمبر کو تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے, اور اسی حوالے سے میرا جو پینل ہے, میرے ساتھ گیسٹ جو موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر منور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. لیکن معاملہ وہی ہے کہ 15 ستمبر کو تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں, لیکن کیا واقعی حالات ایسے ہیں کہ وہ کھولے جائیں؟ اور دوسرا آپ کے کوئی کنسرنس, کیونکہ آپ آن لائن ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں, آپ بہت سارے معاملے کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. جب یہ سارے کا سارا معاملہ تعلیمی اداروں کا تعطل کا شکار ہوا تو آپ پھر بھی اس سے منسلک ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے اس میں کہ دیکھیں, گورنمنٹ کا جو ابھی تک انسٹانس تھا شروع سے لے کے اب تک, وہ یہ تھا کہ وہ اسکول نہیں کھولیں گے. اور اگر سندھ کے آپ صوبائی منسٹر لیں ایجوکیشن کے سعید غنی صاحب, تو ان کا بھی واضح یہ پیغام تھا کہ اگر 5 سال اسکول ہمیں بند کرنا پڑے تو ہم بند کریں گے. پنجاب کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں مراد راز صاحب, ان کا بھی تقریباً یہی سملر انسٹانس تھا, بہت سخت تھا. اچھا, اس کی وجہ سے کیا تھا کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور دیگر تعلیمی اداروں کا ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ کل جو شفقت محمود صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ 15 ستمبر کو ایک تاریخ دی ہے انہوں نے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو مشروط کر دیا ہے کہ اگر حالات اس قابل ہوئے تو ہم کھولیں گے. بالکل. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو یہاں پہ سیف کیا ہے
ایک تاریخ دے کے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو مشروط کیا ہے کہ وہ اگر 15 ستمبر تک حالات بہتر ہوں گے تو وہ ایسا کریں گے. تو میرے خیال سے گورنمنٹ نے ایک سیف پوزیشن لی ہے اس بیان کو دے کے. دوسری نہیں، طرف میں سیف ایک پوزیشن تو وجاہت ٹھیک ہے، لیکن ایک دن پہلے بین الصوبائی کانفرنس ہوتی ہے، تمام جو وہاں پہ وزراء موجود تھے، صوبوں کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کی متفقہ تجویز تھی، یعنی انہوں نے اس تجویز پہ اتفاق کیا، جس کے بارے میں صبح انہوں نے اگلے دن شفقت محمود صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ ہم 15 ستمبر کو تعلیمی ادارے کھولنے جا رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان تجاویز میں یہ تمام کے تمام محرکات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے، زیر بحث آئے ہوں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقریباً یہ لے کے 23 مارچ سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اور آج اس وقت ہم 10 جولائی پہ کھڑے ہیں، 9 جولائی 10 جولائی کے اوپر کھڑے ہیں، اور ان 4-5 مہینوں کے اندر ہمیں فی الحال گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریڈینس نظر نہیں آئی ہے. یعنی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں کہ مطلب ویٹ اینڈ سی والا فارمولا ہے کہ اگر یہ حالات بہتر ہو گیا تو ہم دیکھیں گے. حالات دنیا بھر میں یہ واضح ہے کہ یہ چیز اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو اب تک آلٹرنیٹ آپشن پہ واضح طور پہ آ جانا چاہیے تھا. میرا تعلق جس ادارے سے ہے ہم جو کام کرتے ہیں اور ہم جو آن لائن ساری چیزیں دیتے ہیں، 1 جولائی سے ہمارا خود جو کانٹینٹ ہے وہ اس وقت پی ٹی وی پہ آن ایئر ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے. ہم انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس وقت ٹی وی کے ذریعے سے. گورنمنٹ نے ہم سے بھی ریکویسٹ کی تھی تو ہم نے اپنا کانٹینٹ ان کو دیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. گورنمنٹ کو لازمی طور پہ جو اقدامات کرنے چاہیے تھے، متبادل نظام لانا چاہیے تھا. گورنمنٹ نے وہ تو نہیں لائے، لیکن وہ ویٹ اینڈ سی کے ان کے بیانات آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں وہی بات ہے کہ ایف اینڈ بٹس کے درمیان اپنے آپ کو بھی رکھا ہوا ہے اور عوام کو بھی. وہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنے سے سر پہ جو ذمہ داری تھی وہ اتار دی ہے ایف اینڈ بٹس کے درمیان، اور اس کو کنڈیشنز لگا دی ہیں کہ اگر صورتحال بہتر ہوتی ہے تو پھر ہم کریں گے. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عید کے اوپر، میٹھی عید کے اوپر جو صورتحال کا سامنا ہوا، اس کے بعد کووڈ-19 کے کیسز بڑھے، اور پھر ابھی بقرعید بھی سامنے آ رہی ہے. تو بہرحال وہی بات آپ کی کہ اس کے لیے جو بچوں کا جو بنیادی جو ان کے رائٹس ہیں ایجوکیشن کے، وہ سے محروم ہو رہے ہیں. پورا سال تقریباً ضائع ہو رہا ہے. وہی بات آپ کی ہے کہ آگے کی منصوبہ بندی اگر نہیں کریں گے تو پھر اس سے اور یعنی کہ بحران کا سامنا ہو سکتا ہے. ندیم صاحب، وجاہت صاحب، میں گفتگو جاری رکھوں گا. میں ڈاکٹر صاحب سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ واقعی یہ کہا گیا ہے کہ اگست میں مشاورت ہوگی ان تمام معاملات کے حوالے سے، اور یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کو سوچا جائے گا، اس کا جائزہ لیا جائے گا. اور ایک وہ پہلو جس کا آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ بھی تو بے روزگار ہونے جا رہے ہیں، ٹیچر یا اساتذہ، ان کا بھی سوچنا ہے. سندھ جو پرائیویٹ سکولز کی ایسوسی ایشن ہے، اس نے بھی واضح طور پہ یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے، لیکن مطالبہ ان کا وہی ہے کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں. تو یہ ساری صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر منور صاحب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. سر، اصل میں بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ دونوں مہمانوں سے متفق ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گورنمنٹ کی تھوڑی سچویشن کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں، جو کووڈ-19 ہے، یہ اس کی جو ڈیٹا انالیسز ہے وہ آفٹر 15 ڈیز حکومت کرتی ہے. جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں اور جتنے ریکور ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیٹا انالیسز کر کے بتاتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پریڈکشن کرتے ہیں، آپ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ آگے 15 دنوں میں، 20 دنوں میں، مہینے کے اندر کیا سچویشن ہوگی. اگر خدا نخواستہ سچویشن اور زیادہ گرم ہوتی، اور زیادہ سیریس ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ایک تعلیمی ادارے کھول کے دوبارہ بند کریں گے؟ البتہ اس کا جواب یہ ہے جو پرائیویٹ اسکول والے بھی دے رہے ہیں، اور بڑا لاجیکل ہے، اور اس کا جواب یہ ہے. ایک تو وہ ایس او پیز کی بات کریں کہ ہم انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ کے ہم نے ایس او پیز انٹروڈیوس کرائے. وہ کیا ایس او پیز ہیں؟ آپ نے کہا وہ دکھانے چاہیے، وہ بتانے چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے. ایک تو وہ. دوسرا، ہم کووڈ-19 کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس مختلف ماڈلز ہیں، چائنا ہے، ووہان کا ہے ماڈل ہمارے پاس، امریکہ اس وقت بہت سیریس حالت کے اندر ہے، اسپین ہے آپ کے پاس، فرانس ہے، برٹن ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے آپ کے پاس، ایران ہے آپ کے پاس. سب میں ایجوکیشن کھلی ہوئی ہے.
اب وہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، اس ماڈل کو آپ اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق آپ موو کریں. اگر وہ آپ اسٹڈی آپ بغیر کی آپ موو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہوگا. میرا خیال ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وجاہت میں آپ کی طرف آؤں گا، بڑے اہم سوالات ہیں میرے ذہن میں آپ سے جو پوچھنے ہیں، لیکن ندیم صاحب کی طرف میں اس لیے جانا چاہوں گا کہ ندیم صاحب واقعی یہ جو ایس او پیز کا معاملہ ہے ابھی تک تو منظر عام پہ نہیں آئی، مشاورت ہونی کس پہ ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے فیصلہ تو اناؤنس کر دیا، اقدامات میں مزید کتنی بہتری اور تاخیر کا صورتحال؟ نہیں دیکھیں، فیصلہ انہوں نے ابھی کیا ہے لیکن وہی بات ہے نا، اسے مشروط کیا گیا ہے کہ اگست میں یہ شروع میں اور آخر میں یہ بیٹھیں گے. جو صورتحال انہیں بھی ڈاؤٹس ہیں اس کے اوپر، بات وہی ہے جو ذمہ داری اپنے سے اتار کے کہ بس ہم نے فیصلہ کر لیا آپ تیاری پکڑیں، یہ نہیں ہے. آپ نے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے کیونکہ وہی بچے ہیں جنہوں نے آگے باغ دوڑ سنبھالنی ہے ملک کی. کہ اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آگے کیا ہوگا کہ اس ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان آلریڈی دوسرے نمبر پر آتا ہے نائجیریا کے بعد، کہ جہاں سب سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور پھر جب یہ تعلیمی سال مکمل ہو رہا ہے تو اس کے بعد مزید بچے باہر ہو جائیں گے اسکول سے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ہمیشہ وہی کیا جاتا ہے کہ جب پانی گردن تک آ جائے اس کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے. ابھی سے کہہ رہے ہیں، جیسے وجاہت کہہ رہے تھے کہ آپ کو حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی اگر یہ صورتحال رہی. وہ مجھے نہیں لگتا کہ تعلیمی سال اس سال جو ہے اسکول کھلیں گے. لیکن میرا اس میں بھی ایک سوال ہے ندیم صاحب، جتنا مرضی ہم کہہ لیں کہ انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد مزید فیصلہ کرنا ہے، لیکن جائزہ پہلا فیصلہ بھی تو خود سے کیا، کابینہ نے کیا، بین الصوبائی کانفرنس ہوئی. کون سا ٹیچر اس میں بیٹھا تھا؟ کون سے اسٹوڈنٹ وہاں پہ موجود تھے؟ کون سے پیرنٹس بلائے گئے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگست کی مشاورت بھی کیا ذاتی یا اپنے ہی کابینہ میں ہوگی یا یہ لوگ بھی ہوں گے اس میں؟ اسی لیے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اسی لیے جو اسٹیک ہولڈر ہیں اب تک کی جتنی پالیسیاں بنی ہیں، وہ اسٹیک ہولڈر باہر ہوتے ہیں. وہ صرف جو بریف کیس کے جو سیاستدان ہیں، بریف کیس والے سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ وہ بات چیت ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کی جو سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں اس کے اوپر پالیسی بنتی. اب تک ہم نے جو بھی پیش گوئیاں گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہیں، کبھی کہا گیا ہے کہ 2 لاکھ متاثر ہوں گے، کبھی کہا گیا جو 7 لاکھ، وہ جو رپورٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم میڈیا پہ نشر نہیں کرتے ہیں کہ اس سے عوام میں خوف و ہراس پھیلے گا. وہاں پہ منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو 7 لاکھ لوگ متاثر ہو جائیں گے. تو یہ جہاں یہ صورتحال ہو، جہاں کنفیوژن کا شکار ہوں وہ ادارے کہ جن کے اوپر سارا انحصار ہے، انہی کی طرف عوام کی نگاہیں مرکوز ہیں، تو ہمیں اس طرف آنا پڑے گا. جیسے وجاہت کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے لیے. اب میں وجاہت صاحب کی جانب جاؤں گا. وجاہت، آپ نے ایک بات کی کہ حکومت اقدامات کر رہی ہے، یعنی بہتر تو یہ تھا کہ بہت پہلے آلٹرنیٹو کی جانب جایا جاتا، متبادل سوچا جاتا، اس پہ کام کیا جاتا. لیکن اب چلو دیر آئے درست آئے، کچھ کام ہونا شروع ہو گیا، آپ کو بھی کہا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب شاید حکومت ان اقدامات میں تیزی لائے جن کے بارے میں شاید دیر بعد تو سمجھ آئی لیکن آ گئی، اب کوئی مزید بہتری نظر آ رہی ہے، مزید کوئی پلانز ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ ایک تصور کریں کہ ان تمام جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اس کے حالات کے نتائج کیا نکلیں گے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سال کے آخر جو اکیڈمک ایئر ہے جب تک وہ کلوز ہوگا تو پاکستان میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر 30 40 50 اسکول بند ہو رہے ہیں، پرائیویٹ اسکول. آپ سنڈے کا اخبار اٹھا لیں کلاسیفائیڈ، اور اس کے اندر بے تحاشا اسکول ہیں جن کے مالکان ان کو بیچ رہے ہیں اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ٹیچرز کے لیے جیسے منور صاحب نے کہا بے روزگاری پھیل رہی ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بے انتہا پریشان ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سال کے آخر میں اکیڈمک ایئر کے کلوزر میں، جیسے ندیم بھائی نے اس وقت بات کی کہ نائجیریا کے بعد پاکستان کا تناسب کے اعتبار سے دنیا میں دوسرا نمبر ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا. میں اس طرح کی پکچر کھینچتا ہوں کہ اگر 100 بچے پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان میں سے تقریباً 50 سے 52 بچے اسکول نہیں جاتے. 48 بچے اگر اسکول جاتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 30% بچے اس میں سے باہر ہو سکتے ہیں ایجوکیشن سسٹم سے. تو یعنی آپ کے 100 میں سے کوئی 20-25 بچے سال کے آخر میں اسکول میں بیٹھے ہوں گے.
دیکھیں مطلب یہ ایک طرف اتنی شدید انتہائی خطرناک صورتحال ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کیا کوئی سسٹم موجود ہے؟ تو گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی بھی واضح چیز نہیں ہے نا. یعنی گورنمنٹ جو ہے، جو بچہ اس وقت کراچی میں ڈی جے سائنس کالج میں، جو بہترین کالج ہے، آدم جی سائنس کالج جو بہترین کالج ہے، جہاں پہ جو بچہ جاتا ہے اس کی پرسنٹیج A1 گریڈ سے زیادہ ہوتی ہے، اس کالج کا بچہ آج اس وقت بے یار و مددگار بیٹھا ہے. تو ہم ایک چھوٹے کالج کی تو بات ہی نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو کوئی بھی گورنمنٹ کا بچہ ہو، گورنمنٹ کے جو بچے ہوں اسکولز کے اندر، وہ تو ان کے پاس تو کوئی بھی اس وقت نظام نہیں ہے سوائے اس کے گورنمنٹ نے ایک ٹیلی اسکول کھول دیا. میں وجاہت اس دوسری میں طرف آؤں گا، مزید بھی کویسچنز ہیں اور ایسے ہی گمبھیر اور شدید اور سنگین ہیں جن پہ میں گفتگو چاہوں گا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ جب صورتحال اتنی گمبھیر ہے، اور واقعی میں وجاہت کا ساتھ دوں گا اور ندیم صاحب نے بھی اس پہ فوکس کیا ہے کہ جس طرح جو صورتحال یا ریشو بنتی ہے اور ہم نے متبادل کا بھی نہیں سوچا اور اس پہ کام بھی نہیں کیا، تو ان دا لانگ رن آپ یعنی کیونکہ تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں، بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پروفیسر، اسٹوڈنٹس کے قریب رہتے ہیں، معاملات کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا مستقبل کہیں نہ کہیں بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے؟ ہمارے وائس چانسلر صاحب قائد اعظم یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 4 بنیادی چیزوں کی کووڈ-19 کی سچویشن میں ہمیں شدید ضرورت ہے. پہلے نمبر پر ہیلتھ فیسلٹیز، دوسرے نمبر پر فوڈ، تیسرے نمبر پر انرجی اور چوتھے نمبر پر ایجوکیشن. اب ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آپ نے ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، فوڈ کے اوپر آپ نے سبسڈیز دی ہوئی ہیں، انرجی کے اوپر آپ پریشان ہیں اور کچھ میسر لیے جا رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن کے اوپر بھی ہمیں ایمرجنسی نافذ کرنی ہوگی. ایمرجنسی نافذ کیے بغیر اور حکومت کے اسپیشل فنڈنگ کے بغیر کوئی معاملہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. جو سچویشن وجاہت نے بتائی بالکل ٹھیک بتائی، یعنی ایکچوئل بات فنڈنگ کا اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں 825 جو آرٹیکل ہے وہ بچوں کے بنیادی آئینی تعلیمی حق کی نشاندہی کر رہا ہے. اب جو وجاہت صاحب نے بات کی اس کو میں اگر ایک جنرل فگر دوں کہ آپ کے پاس 7.5 کروڑ بچہ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے پاکستان میں، 7.5 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ پہلے ہی اس آئینی حق سے محروم ہے اور 5 کروڑ تعلیم حاصل کر رہا تھا. اس میں سے جو امیروں کے بچے ہیں جو آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جن کے پاس فیسلٹیز ہے، وہ تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو غریب کا بچہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ یعنی کل کو مستقبل میں فیصلہ سازی میں اس کا کردار ہی نہیں ہوگا اس غریب کے بچے کا، چونکہ وہ اس مقام پر پہنچے گا ہی نہیں. جس قسم کے معاشی حالات ہمارے پاس بن پا رہے ہیں اور جس طرح کے اور دوسرے حالات ہمارے پاس ہیں، تو یہ جو سچویشن ہے بڑی گرم ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کی شدید ضرورت ہے. صحیح. میں ندیم صاحب کی جانب جانا بالکل دیکھیں تعلیمی ایمرجنسی ہے جو آپ نے کہا نا فنڈنگ کا، اس سے فنڈنگ سے پہلے ایک لفظ اور ہے سنجیدگی. اصل چیز سنجیدگی ہے، ول پاور ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب بچوں کا جس طرح سے تعلیم سے محروم اتنے ہیں، 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے جو بچے اسکول نہیں جا رہے، جو وجاہت کریں 30% اور اس میں سے باہر ہو جائیں گے تو پھر صورتحال بنے گی کیا؟ اس پہ کون توجہ دے گا؟ ہم ابھی تک ایڈ ہاک ازم پہ ہم چل رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ڈائریکشن کیا ہے، بس ہم چل رہے ہیں، چلتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ندیم صاحب بلکہ میں آپ کے اس سوال سے تو مزید آگے ضرور بڑھانا چاہوں گا کہ ہم لوگ لنکڈ ہیں بہت سارے اداروں سے. ادارے تو اپنی جگہ پہ ہیں، بلکہ عدلیہ کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، لیکن اہم بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ان کا جو پلیٹ فارم ہے، وہاں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، وہاں پہ یہ باتیں نہیں ڈسکس ہونی چاہیے. وہاں پہ ڈسکشن جو ہونا چاہیے جو ان کے مفاد میں ہے، جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کو پسند ہیں چیزیں وہ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، صرف ان کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جی آئی ٹیز کو پیش کیے جا رہے ہیں. ایک ایک ورق لے کر آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی من پسند کا وہ جی آئی ٹی لے کے آ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. اس وقت ضرورت ہے ایجوکیشن کی، اس وقت ضرورت ہے ہیلتھ سیکٹر کی، اس وقت ضرورت ہے اقتصادیات کو بہتر بنانے کی اور بہتر منصوبہ بندی کی. ہم وہاں پہ وہ جی آئی ٹی لے کے آ رہے ہیں، اس جی آئی ٹی میں سے بھی
من پسند پیجز ہیں وہ لا رہے ہیں، اور اسی GIT میں جن اور جماعتوں کا ذکر ہے، جن اور افراد کا ذکر ہے کہ وہ بھی ملوث رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ منظر عام پہ بیان نہیں کی جاتی. ہم اپنی چاہ کو ہر چیز کے اوپر مسلط کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ پارلیمنٹ ہے جو جن کے ووٹوں سے نمائندے وہاں منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ ہے وہاں پہ قانون سازی ہونی ہے. یہ اس وقت کووڈ-19 کی وبا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے اس سے، اور ہم صرف الزام تراشیوں میں لگے ہوئے ہیں. جرنلسٹ میرے یہ کویشچن آپ کے ساتھ ہیں کہ واقعی وہ پلیٹ فارم تھا وہاں پہ یہ باتیں ڈسکس ہوتی، وہاں پہ قانون سازی کا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا. آپ کو نہیں لگتا ایک تو حالیہ تعلیمی صورتحال میں، اور دوسرا جس کا ذکر وجاہت کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ وہ جو متبادل ہے آپ کے پاس، اس کے حوالے سے بھی کوئی قانون سازی ہو جائے؟ دیکھیں تعلیمی وہ نظر تو آ رہا ہے پارلیمنٹ میں جس طرح کی تقریریں ہو رہی ہیں وہی ہمارا تعلیمی نظام کو ظاہر کر رہا ہے. کیا تربیت ہو رہی ہے، کس طرح سے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک سنجیدگی کا عالم ہونا چاہیے. اگر سنجیدگی آپ کے پاس ہوگی تو بہتر پالیسیاں بنیں گی. جب آپ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ جو لائیو پارلیمنٹ کو لائیو دکھایا جا رہا ہے ہر میڈیا پہ، اسے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو بچے اس سے کیا تعلیم حاصل کریں گے؟ یا جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں وہ کیا بولیں گے؟ بولے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر جعلی ڈگری بنائیں، پارلیمنٹ پہنچ جائیں، جعلی ڈگری بنائیں، جہاز اڑا لیں، تو یہ صورتحال ہوگی. ندیم صاحب میں اس پہ گفتگو جاری رکھوں گا، لیکن میں وجاہت سے سوال کرنا چاہوں گا. میں نے بولا تھا کہ بڑے سنگین اور شدید میرے پاس سوالات ہیں اسی حوالے سے. آپ بات کر رہے ہیں آلٹرنیٹو کی، متبادل کی، تو اگر اس کو متبادل کو بھی صورتحال بہتر ہونے کے بعد بھی ساتھ رکھا جائے تب کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ اور ایک اہم بات کہ ابھی تک جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیش نظر کیا حکومت کوئی واقعی بہتری چاہتی بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مشاورت تو ان سے نہیں کی گئی جن کے بارے میں سارے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ادارے کھولے جائیں گے. تو آپ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، کوئی آپ سے مشاورت کی گئی ہو کہ یار متبادل صورتحال بہت بہتر نظر آ رہی ہے، ہم اس کو تقویت بھی دیں گے اور ساتھ بھی چلیں گے، کوئی ایسی بات؟ اور دوسرا میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ان دا لانگ رن یہ کیا ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے؟ اچھا، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میری 2-3 دفعہ جب بھی ہماری آرگنائزیشن کی گورنمنٹ کے اداروں سے جب بھی بات چیت رہی تو ہم نے ایک ان کا موقف ہمیشہ یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے، چونکہ زیادہ تر بچوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو ان کو کچھ ایسے رسائی کے انتظامات چاہیے کہ جس سے وہ تمام لوگوں تک چیزوں کو پہنچا سکیں. یہ بات ایک طرح سے تو درست ہے، لیکن دوسری طرح سے اس طرح سے خراب ہے کہ مثال کے طور پہ اگر سارے بچوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو وہ بچے جن کے پاس انٹرنیٹ ہے یا کوئی متبادل نظام ہے، آپ ان کو ان بچوں کی بنیاد کے اوپر محروم کر دیں گے کہ چونکہ ان کے پاس نہیں ہے تو ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. میرے خیال سے بعض ان حالات کے اندر بعض دفعہ آپ کو سخت فیصلے لینے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے یا کوئی بھی متبادل نظام لے کے آتے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپلفٹ کریں. مثال کے طور پہ ہم نے ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ مل کے یہ اسٹوڈنٹ بنڈل لانچ کیا ہے کہ ہم نے تمام جو یوفون ہے، جیز ہے، زونگ ہے، ان تمام اداروں کو ہم نے پابند کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ اپنا شناختی کارڈ یا اپنا کوئی اسکول کارڈ لے کے آتا ہے تو اس کو آپ یہ رعایت دیں گے. اسی طرح سے آپ جو مختلف کمپیوٹر، ٹیبلٹ، موبائل ڈیوائسز جن کے ذریعے سے یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کمپنی سے رابطہ کیا ہے اور لینوو اور مختلف ڈیوائسز جو ہیں ہم ان کو سبسیڈائز دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز میرے مشاہدے میں ابھی تک نہیں آئی کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسی چیز اناؤنس کی ہو کہ ہم طلبہ کو سبسیڈائز بنیاد کے اوپر چیزیں فراہم کر رہے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گورنمنٹ متبادل نظام لانے کے اندر واقعتاً سیریس ہے. لیکن جب کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی اور صرف یہی نظر آتا ہے کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو ہم اسکول کھولیں گے. یہ تو بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ادھر بھی سیریس نظر نہیں آتے، ادھر بھی سیریس نظر نہیں آتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے تجاویز کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا مختلف انداز سے دیکھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ وجاہت صاحب کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جن بچوں کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہے اس بنیاد پہ کہ جن کے پاس نہیں ہے آپ تعلیمی نظام ہی نہ چلائیں، نہیں، حالات کے ساتھ ہمیں تبدیل اپنے آپ کو کرنا چاہیے.
دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے اس کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. حکومت اور فیصلہ سازی کرنے والے لوگوں کا یہ کام ہے کہ اس میں سے اپرچونٹی نکالیں. مثال کے طور پہ اس بہانے سے آپ انٹرنیٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے تعلیم کے اندر ایک انوویشن لا سکتے ہیں. تعلیم ہمیشہ ڈائنامک ہوا کرتی ہے, سٹیٹک نہیں ہوتی کہ آپ نے پرانے نظام کو لے کے چلنا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. لیکن پالیسی کو امپلیمنٹ کون کرتے ہیں اور حکومت کو مشاورت کون دیتی ہے؟ بیوروکریسی. اب بیوروکریسی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ کووڈ-19 آ گیا, 9th میٹرک فرسٹ ایئر انٹر کے جو بچے ہیں ان کو آپ مفت میں آگے بڑھا دیں. اس سے آپ کو سیریسنیس کا پتہ چل رہا ہے, بجائے یہ کہ جو وہاں پہ اس مشینری کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں, کیا وہ وائوا کے ذریعے, کیا وہ انٹرویوز کے ذریعے سے, کیا وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے 6-6 فٹ 10-10 فٹ کے فاصلے پر بٹھا کر ایگزام نہیں لے سکتے تھے؟ آپ نے کیا میسج پاس آن کیا؟ یہ میسج پیرنٹس تک گیا, اور وہ پیرنٹس جو بعض اوقات بڑے سیریس ہیں اور جو سیریس نہیں ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے بچے بھی آگے موو کریں گے. یہی وجہ بنی ہے کہ جو پیرنٹس جو ہیں فیسیں نہیں دے رہے پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز کو, جس کی وجہ سے یہ سارے کرائسس ہمارا ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اب حکومت کو یہ کرنا چاہیے پہلی بات کہ آپ کو جو فرانس کا ہے, برطانیہ کا ہے, امریکہ کا ہے, ایران کا ہے, چائنا کا ہے, یہ ماڈلز آپ اسٹڈی کریں اور اس ماڈل کے تحت اپنے اسکولز کو چلائیں. نمبر 2, پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ لیں اور وہ جو ایس او پیز بتا رہے ہیں ان ایس او پیز کو دیکھیں. جس طرح سے آپ نے مسجدوں کو ایس او پیز کی بنیاد پر آپ نے ان کو اجازت دی, اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے مساجد کو خود وزٹ پے کیا, تو اسکول کھولنے کے بعد آپ وزٹ پے کریں. تیسرا, آپ اسکولز کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو اسکولز جن کو جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو اسکولز ہیں, میں نے پہلے بھی گزارش کی جیسے پیرا ہے اسلام آباد کے اندر, تو ان اداروں کو کہیں کہ آپ اسکول وزٹ کریں اور جو جتنا کرائسس میں اس کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں, یا کم از کم جو سالانہ فی ہے آپ کی ایفیلیشن کی اس میں ہی کوئی کٹ لگا دیں. اس سے کافی مدد ہوگی. ندیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوت استطاعت کہاں ہے والدین کی؟ جہاں پہ ہم بھوک کا رونا رو رہے تھے, اب تو اگر ادارے کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے وہ اپنی جگہ پہ, والدین کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ والدین فیسیں نہیں دے رہے, میں اس سے اختلاف کروں گا, کیونکہ میں بھی بچوں کا والد ہوں. کہ فیسیں دی جاتی ہیں اور پھر جب تک میں نے کہا تھا نا کہ واٹس ایپ نہ کر دیں آپ چالان اس کا یا جو آن لائن ٹرانسفر کا, اس وقت تک وہ آن لائن کلاسوں میں نہیں بٹھاتے ہیں, تو وہ ذکر نہیں ہے. وہی بات ہے. لیکن ہاں جو چھوٹے اسکول شاید ہوں گے ان میں اس طرح کا ہو, لیکن کوئی بھی اسکول والا بغیر فیس کے کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے. ایون ان کے ڈاکومنٹس نہیں دیے جاتے تھے. وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ اس طرح چیزیں ہیں. جو دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کا, جیسے آپ نے کہا کہ مساجد کی ایس او پیز جاری کی گئی, بالکل مساجد کی جو ایس او پیز جاری کی گئی تھی اس میں صدر کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز موجود تھے, علماء کرام موجود تھے, اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان موجود تھے, سارے تمام جو بھی علماء مشائخ تھے ان کی موجودگی میں سارے نکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے, وہ ہائی لائٹ کیے گئے. تو وہاں پہ کیا, تو اسکول کے لیے اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے کہ پیرنٹس جو ہیں اور پھر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے ہیں انہیں بٹھا کے ہم اس طرح سے عمل درآمد نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر ایسی صورتحال میں اسکول کھلتے ہیں, والدین بچوں کو نہیں بھیجیں گے. انہوں نے پہلے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. کیوں کہ اس سے کووڈ-19 سے جو متاثر جو زیادہ تر لوگ ہیں بڑی عمر کے ہیں, اور بچوں کا کی قوت مدافعت جو ان کا سسٹم ہے وہ بہتر نہیں ہوتا. اگر بچے اسکول جائیں گے, خدا نہ خواستہ کسی بچے کو کہیں سے لگ گیا آتے یا جاتے, اور بچہ جیسے گھر میں آتا ہے, یہ سب کو مشاہدہ ہے کہ ماں فوری اس کو گود میں لیتی ہے, دادا یا نانی بڑے جو ہوتے ہیں بچے کو پیار کرتے ہیں کہ بچہ محنت کر کے آ رہا ہے, اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے, اسے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی صورتحال میں تو بچے کا اگر خود کچھ ہو گیا تو پورا گھر متاثر ہوگا. اچھا, اور اس میں شرط ہے جس کو بھی کووڈ ہو جاتا ہے تو وہ آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے, ایک کمرے میں بند کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ بڑی عمر کا شخص ہم جیسے تو کر لیں گے, برداشت کر لیں گے 14 دن تنہائی میں, لیکن آپ بتائیں جو بچہ 5 سال 6 سال 7 سال کا بچہ ہے جس کو ہر قسم کے کاموں کی ضرورت پڑتی ہے, اپنی ماں کی ضرورت پڑتی ہے, ماں کا ساتھ ہونا ضروری ہے بچے کے لیے, وہ بچہ کیسے اس کو آئسولیٹ کریں گے؟ آپ نے یہ سوچا کبھی؟ تو اسی لیے والدین جو ہے اس پہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. انہیں پالیسی بنانی ہوگی, جس طرح سے مساجد کی بات کی ہے آپ نے, اسی طرح سے ایس او پی بنائیں, پہلے سامنے لے کر آئیں, تبھی کچھ آگے بڑھ سکتی. اسی میں پتہ چلے گا کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں
सही। बच्चों की वजह तालीम मैं में। आपकी तरफ आऊंगा और सवाल मेरा यही है कि इस सारी सूरत हाल में आपसे वालिदैन का जो इंटरेक्शन होता है, वालिदैन क्या कहते हैं? देखिए, वालिदैन का जो नदीम साहब ने बात की वो बड़ा वाज़ेह पैगाम है। वालिदैन तो उस वक़्त तक अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे जब तक कि ज़रा-सा भी रिस्क इस पूरी चीज़ों के अंदर मौजूद होगा। तो वालिदैन तो किसी भी तौर पे बच्चों की सेफ्टी के ऊपर मतलब वो देखें ना कि आप जब हम बात करते हैं मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ नीड की, कि कौन सी जो नीड है उसकी तरजीह आप किसी दूसरी नीड पे सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो एजुकेशन को सेफ्टी की बुनियाद के ऊपर सेक्रीफाइस इंसान कर देगा, वालिदैन कर देंगे। वालिदैन बच्चे का तालीमी साल ज़ाया होना तो कबूल कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी, बिल्कुल, उसकी सेफ्टी के ऊपर वो रिस्क आने नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो मैं वही बात करूँगा जैसे नदीम साहब ने कहा कि जब तक ये चीज़ें वाज़ेह तौर पे नहीं आ जाती, स्टेक होल्डर्स को शामिल करके। अच्छा, और देखें ये बात भी तय है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर सो कॉल्ड जो भी आप इसको थर्ड वर्ल्ड के हैं, यहाँ पे एसओपीज का इम्प्लीमेंट करा देना, हम सब जानते हैं कि ये कितना मतलब काबिल अमल होता है या नहीं होता। तो ये चीज पाकिस्तान में कैसे होगी, कैसे पॉसिबल होगी, ये वाकईतन एक बहुत ही वजाहत मैं आपकी चैलेंजिंग। बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल ज़रूर रखूंगा। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो जो जिसको आप रवायती कह लें, आम कह लें, उस जो राइज है तरीका, उसके साथ मुंसलिक हैं। नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, लोगों से इंटरेक्शन रहता है। आप मेरे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं। तो होना चाहिए तो मैं भी कह सकता हूँ, सब कहते हैं, लोगों के जहनों में भी आता होगा। मैं तो वो पूछ रहा हूं कि आप लोगों का जो मयार और मुकाम है मुआशरे में, लोग आपसे सवाल करना पसंद करेंगे। तो क्या कोई ऐसे सवाल होते हैं? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की जानब कि वालिदैन आके कुछ कहते भी हैं कि यार ये कर रहे हैं, हमसे तो पूछ लेते, क्या ये चीज़ें होंगी? ये वो सवाल हैं जो आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, होने चाहिए, ये सब सोचते हैं। क्या आपने देखा कि कोई आपसे कर भी रहा है? वालिदैन ने कोई ऐसे कंसर्न शो किए हैं? डॉक्टर साहब पहले आपसे। देखें, मैं एक स्कूल के साथ भी मुंसलिक हूँ और वो लो पेड स्कूल है बेसिकली, और इसके साथ मैं यूनिवर्सिटी के साथ भी मुंसलिक हूँ, और मेरा दोनों का बड़ा तजर्बा है इस हवाले से। पेरेंट्स के सामने, वालिदैन के सामने दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। वो बच्चे की ज़िंदगी चाहते हैं, एक मादी ज़िंदगी जिसमें सेहत के ज़रिए से ख़तरा है, और एक मानवी ज़िंदगी, अगर तालीम नहीं है तब भी वो मुर्दगी आ जाती है। तो दोनों हवाले से बड़े सीरियस हैं पेरेंट्स, और उनको होना भी चाहिए। दूसरी बात, नदीम साहब की मैं बात से एग्री करते हुए थोड़ा सा ये बात कहना चाहता हूँ कि अमीर जो स्कूल हैं या जो हाई पेड जो स्कूल्स हैं, जहाँ जिनकी फ़ीस 54,000 रुपये है, या 18 या 25 या 30,000, और उनको भी थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि अगर हुकूमत ने कहा कि 20% आप रियायत दें, और आप इस प्रीटेक्स्ट में कि जी जो ये 20% की जो कटौती है ये आर्टिकल 3, 4, 5, 8, 18, 25 और 37 और 38 के ख़िलाफ़ है, तो भाई इंसानी हमदर्दी के तहत जो हालात चल रहे हैं, जहाँ पे माशी हालात आपके सामने हैं, जहाँ आपकी बिल्डिंग्स अपनी हैं, जहाँ आपने बिलियंस ऑफ रुपीज़ कमा लिए हैं, तो वहाँ आप ये 20% रियायत नहीं दे सकते। दूसरी बात, ये बात नदीम साहब की बिल्कुल ठीक है, और उसके बगैर नहीं चलते। जहाँ तक लो पेड स्कूल्स हैं, लो कॉस्ट स्कूल्स हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ तो पहले ही हमदर्दी की जाती है, आपको बुक्स तकरीबन फ्री दी जाती हैं। उसके अलावा आपको फ़ीस आपकी क्या है, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये। एक तरफ 54,000 रुपये और एक तरफ 800 और 1200 रुपये। तो यूँ समझें, दूसरे लफ्ज़ों में वो हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शोल्डर्स पे उठाते हुए वो तालीम को रेंडर कर रहे हैं। लिहाजा वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो सुस्ती का मुजाहरा करते हुए हमें नज़र आते हैं, और ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। और कल हमारे इस इस्लामाबाद के जो छोटे स्कूल्स हैं, उनकी एक मीटिंग्स में बहुत सारे मेरे साथ जो ऑनर्स थे स्कूल्स की, किसी ने मुझे बताया जी 20% सिर्फ फ़ीस आ रही है हमारे पास। कैन यू बिलीव, जो किराए के ऊपर बिल्डिंग है और जो उसी तरह यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, आपने टीचर्स को पे करना है, आपके पास ऑप्शन क्या है कि 80% आपके पास आमदनी नहीं आ रही। तो लिहाजा ये चीज़ें हमें नज़र में रखनी होगी। बड़े स्कूलों को अपना दिल बड़ा करना होगा, और छोटे स्कूलों के हवाले से वालिदैन को अपना दिल बड़ा करना होगा। लेकिन अगेन, जो SOPs की आपने बात की, SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखें, आपके पास पीरा मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर प्राइवेट स्कूल आपके पास एसोसिएशन आती हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, उनका नेटवर्क मौजूद है,
اور وہ حکومت کو مطلع کریں گے، جس طرح قرآن کے حوالے سے پچھلی حکومت میں کہ انہوں نے قرآن کو ایک کمپلسری سبجیکٹ بنانے کی کوشش کی، تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ایسوسیشن نے کردار ادا کیا تھا۔ ندیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اور میرا سوال صرف اس لیے ہے کہ سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ ہم صرف رائے دے رہے ہیں، آپ معاشرے کا وہ حصہ ہے جہاں پہ انٹریکشن ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی لوگ سوال کرتے ہوں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگوں کا کنسرن ہے۔ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا چھوٹے اور بڑے اسکول کا، میں بولوں گا یہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں یہ، ٹھیک ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی سمجھو اس کو لے لیں۔ جو چھوٹے اسکول ہیں ان کا دل کشادہ ہے اس طرح سے لے لیں، اور جو بڑے اسکول ہیں ان کا دل اتنا ہی سکڑ چکا چھوٹا ہے۔ وجہ یہ ہے جتنے بڑے اسکولز اگر آپ دیکھیں، بڑی چینز جتنی بھی ہیں وہ سب با اثر شخصیات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا پارلیمنٹ سے تعلق رہا ہے، وہ پارلیمنٹ کے رکن بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں وہ لوگ، تو ان کے اوپر کوئی پالیسی کا عمل دخل اس طرح سے نہیں ہوتا۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ بزور طاقت ہر چیز کو امپلیمنٹ کراتے ہیں، کہ بنیادی جو ہے ذمہ داری ریاست کی ہے یہ کہ ہر کسی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر چیز اٹھا کے پرائیویٹائز کر دی گئی ہے، کہ وہ ایک بزنس ان کے مافیا کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ آپ لیں، جس کو لوٹنا ہے نوچنا ہے نوچیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اپنے آپ کو امپاور کریں، اور جو اس میں سے ایک پورشن ہوتا ہے وہ سائیڈ میں نکالتے رہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اس جانب ضرور دیکھنا ہوگا سب کو کہ کہاں لے کے جائیں گے، کتنا لوگوں سے نکالیں گے پیسہ۔ یہ وہ وقت نہیں ہے، وبا کا سامنا ہے سب کو، وہ دیکھیں دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیے جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں جتنے حالات خراب ہوتے ہیں اتنی لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ندیم صاحب وجاہت میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس صورتحال میں بھی کیا کوئی شخص جو ایسا سمجھتا ہے کہ یار مجھے آن لائن کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے، میں خود سے کوئی اپنا متبادل ڈھونڈوں، تو کیا ایسی بھی صورتحال ہے کہ آپ سے کوئی ٹچ ہو اور آپ کو وہ بولے کہ یار ہمیں کوئی ایسا سسٹم دے دیں کہ ہم اپنی تعلیم تو کیری فارورڈ رکھیں، کیری آن رکھیں؟ دیکھیں ہمارے ادارے میں میں جس ادارے سے وابستہ ہوں، ہمارے اس وقت 3 سلوشن ہیں۔ ایک TSP ایجوکیشن، دا اسکول آف بزنس ایجوکیشن، جس سے پاکستان بھر نہیں بلکہ انڈیا، افغانستان اور 25 ممالک سے ہمارے پاس بچے CA، ACCA، ICMA کے کورسز کر رہے ہیں، اور اس میں آپ یقین جانیں چونکہ ہم پچھلے 2.5 سال سے کام کر رہے تھے، ہم کرونا کی وجہ سے ہم نے کام نہیں شروع کیا، تو اور ہمارا کام ہی پیور آن لائن کا ہے، تو ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس کام کو بہتر انداز میں کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس پچھلے 3-4 مہینوں کے اوپر جتنا زیادہ لوڈ اور ٹریفک آیا ہے وہ پچھلے 2.5 سال میں نہیں آیا، تو ظاہر بات ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ شفٹ ہوں گے۔ دوسری بات، ہمارا پلیٹ فارم ہے انٹر اکیڈمی، مائی انٹر اکیڈمی، جس میں ہم بچوں کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم دیتے ہیں، تو ابھی ایڈمیشن شروع ہوئے ہیں 1 جولائی سے، اور اس کی طرف بھی بے تحاشا انٹرسٹ آیا ہے۔ اپریل مئی کے اندر ہم نے اس کو فری کر دیا تھا، تو تقریباً 3 دن کے اندر 20,000 بچوں نے اس پہ سائن اپ کیا تھا۔ تو تیسرا ہم ایک پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں جس کا نام ہے acadmus.com، جو کہ چھوٹے بچوں کا ہے، 6ٹھی 7ویں 8ویں کے بچوں کا ہے، اس کے اوپر بھی بہت انٹرسٹ آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ظاہر بات ہے والدین اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم سے بہت سارے والدین کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور میں نے جو بات کی تھی پچھلے اپنے اس میں جب آپ نے مجھے موقع دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ دیکھیں والدین کے سامنے اگر چوائس 2 ہوں گی کہ ان کو سیفٹی چاہیے یا ایجوکیشن چاہیے، تو بچے کی سیفٹی لیں گے۔ تو جب تک ان کو یہ یقین دہانی نہیں ہوگی کہ ان کا بچہ سیف ہے، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ تو والدین کی طرف سے تو سیدھی سادھی یہ حکمت عملی موجود ہے۔ تو ہاں، ہم اس وقت ہزاروں بچوں کو اس طرح سے پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ بچے اس نئے سسٹم پہ ایڈیپٹ کر رہے ہیں، اور یقیناً جب ان کو موقع ملے گا، دیکھیں یعنی بہتری کی صورتحال ہے اور لوگ آپ سے ٹچ ہو سکتے ہیں اس صورتحال میں۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب اور ندیم صاحب، میں آپ سے ایک جملہ چاہوں گا، محدود وقت ہے میرے پاس، کہ اسی حوالے سے کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب پہلے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے پرائیویٹ اسکولز نے آفر کی، ایک ایجوکیشنل ریلیف فنڈ قائم کیا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی 2 لاکھ اسکول ہیں اور وہ ہم ایز اے آئسولیشن سینٹر کے طور پہ، کرنٹینہ سینٹرز کے طور پہ انہوں نے آفر دی۔
اسی طریقے سے انہوں نے یہ آفر دی کہ ہمارے پاس 15 لاکھ اساتذہ ہیں والنٹیئرز کے طور پر، ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت کو بھی ایک ریلیف فنڈ قائم کریں. اور عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کی شخصیت اس طرح ہے کہ اگر وہ اس کو لیڈ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. صحیح. ندیم صاحب. بالکل جیسا کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی شخصیت ایسی ہی کرشماتی شخصیت ہے، اور وہ ہر وقت غریبوں کے لیے فکر مند بھی رہتے ہیں. وہ بارہا انہوں نے یہی کہا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں ہر دہلیز پہ انصاف بھی ہوگا، رزق بھی ملے گا، روزگار بھی ملے گا، تعلیم بھی ملے گی. تو یہ وہ موقع ہے جو عوام ہیں انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ریلیف دیا جائے گا. ندیم صاحب ضمن سوال میں ساتھ میں محدود وقت ہے کہ کیا یہ جتنے لفظ آپ نے استعمال کیے آپ کو لگتا ہے کہ ان میں واقعی ریاست مدینہ والا دیکھیں انسان کو یعنی کہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، آپٹمسٹک وے میں آپ کو جانا چاہیے. آپ کو بہتر امید رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگی. گو کہ زمینی حقائق وہ سب کے سامنے. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ. اور میرے ساتھ آن لائن موجود تھے سید وجاہت جو آن لائن ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں قیمتی وقت اور تجزیے کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.